बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जामे जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे कबल हमने कुछ मेमोइर्स के सिलसिले में कुछ एपिसोड रिकॉर्ड किए थे। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक की मसरूफियात की वजह से उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके, इस वजह से कि रमज़ान में हम कुरान पाक के हर पारे का खुलासा तैयार करके हर रोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। तो अब थोड़ा टाइम मिला तो मेरा ख्याल था कि यार कुछ बाकी जो एपिसोड हैं उसको भी रिकॉर्ड कर लें। तो ये मेमोइर्स के सिलसिले में अर्ज़ करूँ मैं कि ये कोई ख़ास ऐसी चीज़ तो नहीं है, ना तो मैं कोई ऐसी सच सेलिब्रिटी हूँ कि मैं कोई वो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ या बायोग्राफी लिख रहा हूँ या कुछ, लेकिन बस ये बच्चों की और ग्रैंड किड्स की ख्वाहिश थी और उनके सवाल थे कि ये कैसे किया आपने, वो कैसे किया, ये कब किया था, वो कैसे हुआ था, ये तो आप कुछ बताएं हमें या कुछ लिखें या कुछ। तो मेरे पास ऐसा कोई डायरी तो नहीं है और ना कोई ऐसी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, बस यादाश्त की बुनियाद पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। होप कि आप भी एंजॉय करेंगे। अब पिछले एपिसोड जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वो हमने कलर कार और बाकी जगहों की आपको सैर करवाई थी और कलर कार में मोरों का रक्स और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो ऑस्ट्रेलियन गाय हमने ली थी उसका 1.5 मन दूध और वो उसके आगे बिछड़े और नस्लें और उसको गिफ्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो अब आगे चलते हैं। साइकिल तो मेरे पास 9वीं जमात में आ गया था, वाले साहब ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। उस वक़्त साइकिल किसी किसी के पास ही होता था, साइकिल पैदल ही हम लोग सारे आते जाते थे और साइकिल ऐसे ही था जैसे आज आप अपने किसी बच्चे को, स्टूडेंट को कार ख़रीद कर दे दें। तो 9वीं जमात में मेरे पास साइकिल, और साइकिल की फिर बड़ी जो थी, जिनके पास नहीं था साइकिल वो दोस्त फिर मेरे साथ है 3-3 4-4 जो है ना, वो कोई हैंडल पे, कोई कैरियर पे, कोई डंडे पे कहीं वो बैठ जाते और फिर हम स्कूल आते जाते। तो 9वीं 10वीं जमात तक ये सिलसिला चलता रहा। साइकिल से ये सहूलत होगी कि वो एक तो 20 किलो का बस्ता और फिर साथ सौदा सर्फ जो हमने लेके आना होता था बाज़ार से वापसी पे, तो वो कोई 1 मन का वज़न जो उठाना पड़ता था और फिर को 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता था। किलोमीटर तो नहीं, मील ही उस वक़्त, वो किलोमीटर तो नहीं होते थे, मील ही होते थे। तो ख़ासा लंबा सफ़र पैदल जो था वो सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में वो तय करना होता था। मैट्रिक हमने पास कर लिया वहाँ से, पब्लिक स्कूल नंबर 2 से फर्स्ट डिवीज़न में। उसके बाद आगे इंटर का सिलसिला था कि वो अब कहाँ पे दाखिला लेना है। तो बाकी कॉलेज तो दूर थे, लेकिन ये साथ ही सर सैयद कॉलेज जो शेख साहिबान की ही मलकियत था, जो शेख शफकतुल्लाह और शेख अजमतुल्लाह, जिनके पब्लिक स्कूल नंबर 1 और पब्लिक स्कूल नंबर 2 के जो मालिक थे, उन्होंने ही साथ सर सैयद कॉलेज भी बना लिया था। तो वहाँ पे दाखिला ले लिया। इंटर में उसके प्रिंसिपल शेख इनामुल्लाह थे, वो शेख साहिबान के मामू थे। वो वज़ीराबाद से रोज़ आते जाते थे और हमें वो बताया करते थे कि वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पे एक टी स्टॉल पे लिखा हुआ है कि गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है।
یہ خاص ایک بات مجھے یاد ہے ان کی. اس کے علاوہ وہ انگریزی پڑھاتے تھے ہمیں, وہ پرنسپل بھی تھے اور وہ خود کچھ کلاسز لیتے بھی تھے. تو سپیلنگ یاد کرنے کا طریقہ وہ اپنے خاص انداز میں, وہ لڑکوں کے ساتھ بڑے خوش گپیاں اور بڑے ہیومرس تھا ان کا مزاج. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سپیلنگ, یہ سپیلنگ ایسے یاد کرنا ہے, یہ سپیلنگ ایسے یاد کرنا ہے, یہ ایسے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ٹوگیدر کا سپیلنگ جو ہے نا وہ کیسے یاد کرنا ہے, تو اس کو ٹو گیٹ ہر, تو یہ ٹوگیدر بن گیا. تو اس کو ایسے یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ انگریزی تو میری اچھی تھی, لیکن اردو میں بھی میری ادھر اجارہ تھی, اس لحاظ سے کہ وہ جو اردو کے پروفیسر تھے انہوں نے بھی میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ جو اردو کی بک تھی اس کی ریڈنگ ہے ہر روز, وہ کلاس روم میں نہیں کرنی ہوتی تھی. تو ایسے وہ پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہا. یہاں پہ میں ایک اور شخصیت کا ذکر اگر نہ کروں تو یہ ساری میری کہانی جو ہے نا وہ شاید ادھوری رہ جائے گی. وہ اس شخصیت کا نام نامی اور اسم گرامی پروفیسر محمد یوسف تھا, اور ان کی شخصیت کا میرے لائف کے اوپر اوور آل بہت امپیکٹ رہا ہے. اور میری پڑھائی میں, میری کئی لحاظ سے کئی مراحل میں پڑھائی کے سلسلے میں مدد, تو وہ ہمارے گاؤں کے ہی تھے, اور انہوں نے گاؤں اور اسی سر سید کالج میں وہ اس وقت پڑھا بھی رہے تھے. اور گاؤں کی مسجد میں انہوں نے ایک دفعہ اعلان کروایا کہ انگریزی اگر کسی نے پڑھنی ہو تو وہ اس کے لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور وہ ان کے گھر میں آ کے شام کو پڑھ سکتا ہے. گاؤں کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں انہوں نے یہ اعلان کروایا. چنانچہ ہم نے دوستوں نے کچھ مشورہ کیا اور ہم لوگ ان کے پاس پہنچ گئے, اور 2-4 دنوں میں ہی کوئی 8-10-12 لوگ لڑکے جو تھے وہ ان کے پاس, اور ان کے گھر میں ہی وہ ایک لحاظ سے ٹیوشن اکیڈمی جو تھی وہ بن گئی. یہ بھی بڑی خاص بات ہے کیونکہ, اور وہ بھی فری, اور ورنہ پرائیویسی میں کون اپنے گھر میں ایسے کوئی کرتا ہے, ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے اور پرائیویسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے. وہ لیکن یہ کہ وہ کچھ عرصہ وہ پڑھتے پڑھاتے رہے وہاں پہ ہم, لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر اسٹوڈنٹس کی تعداد جو تھی وہ کم ہونی شروع ہو گئی, کیونکہ وہاں پہ اس زمانے میں غربت تھی اور لوگوں کے اپنے مسائل تھے. کوئی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے اپنی کھیتی باڑی, کاشتکاری, ملازمت, اور مطلب یہ کہ جلدی سے اپنے گھر کا جو بوجھ ہے مالی وہ کسی طریقے سے بٹایا جائے, اور ایسے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم ہوتے گئے, بلکہ وہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے نا ادھورا چھوڑ کے کئی ادھر ادھر ہو گئے. اور ویسے محنتی بھی نہیں ہوتے پڑھنے سے بھی. ذرا انگلش ایسا سبجیکٹ تھا کہ ہمارے دیہاتی لڑکے جو تھے وہ انگلش میں اکثر کمزور ہی ہوتے تھے. میتھمیٹکس ٹھیک ہوتا ہے لیکن انگلش کمزور ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کرتے کراتے جو تھے آخر میں یہ سمجھ لیں کہ میں اکیلے ہی رہ گیا تھا. 1 مین کلاس جو تھی وہ چلتی رہی. تو وہ پھر پروفیسر صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ جانا وہاں پہ ان کا شہر میں ان کی ایک اپنی پراپرٹی بھی تھی سرگودا روڈ فاٹک کے قریب. اور اس پراپرٹی یعنی ایک بلڈنگ تھی جس میں کہ ان کی پاور لومز تھی.
اور وہ خود کاریگر بھی تھے اور باقی کاریگر بھی کام کرتے تھے وہاں پہ. ڈفرینٹ مشینیں لگی ہوئی تھی جو پاور لومز، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کھڈی جو تھی پرانے زمانے میں اس سے وہ کپڑا بنتا تھا اور وہ پھر اس دیتے تھے، آگے بیچتے تھے. وہ آرڈر بھی بنتا تھا وہ بھارت. اب اس کے بعد وہ بھی اب وہ ایک خاص تھا اس وقت بھی میرے لیے، تو خیر وہ ایک نئی چیز تھی. وہ بڑا باریک دھاگوں کا سارا سلسلہ تھا، وہ کیسے بنتے تھے، لیکن بہرحال وہ دلچسپ تھا. اور ان کا شور ہوتا تھا ٹک 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 ٹک. مشینوں کو ساری کوئی 6 7 8 مشینیں تھیں وہ. اور پروفیسر صاحب بہت محنتی، بہت یعنی کالج پڑھانا، پھر آ کے انہوں نے وہ کام بھی کرنا، کچھ سپروائز کرنا، کچھ کرنا، کچھ کروانا، کچھ. اور ادھر ہی وہ سائڈ پہ ریسٹ بھی کر لیتے تھے، سو جاتے تھے. اور میں حیران تھا، میں کہتا تھا کیسے آپ سو لیتے؟ تو وہ کہتے میں تو بڑی گہری نیند آتی ہے مجھے جب مشینیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی مشین رک جاتی ہے، خراب ہو جائے یا کھڑی ہو جائے تو مجھے فوراً جاگ آ جاتی ہے. تو یہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا. اس بلڈنگ میں آگے فرنٹ پہ ان کی 2 3 دکانیں تھیں. ایک میں سائیکل ریپیئر شاپ تھی، وہ ایک مستری کو دی ہوئی تھی انہوں نے وہ. اور ایک میں چائے کا تھا، چائے کا ریسٹورنٹ ٹائپ سمجھ لیں، یا چائے کی شاپ جو تھی وہ. ادھر سے سارا دن وہ چائے بہت پیتے تھے، وہ دودھ پتی، تو وہ بہت چلتا رہتا تھا. وہ دسترخوان کھلا تھا ان کا ماشاءاللہ، اور سارا دن وہ ان کا کھانا پینا جو تھا وہ چلتا رہتا تھا. اور میرا سلسلہ ایسے ہوا کہ پھر میں ان کے ساتھ ہی صبح کالج جانا، کالج آ کے واپسی پہ وہاں پہ وہ ٹرانزٹ کیمپ ہی سمجھ لیں، وہاں پہ پڑھتے رہنا، اور باقی انہوں نے اپنے مصروفیت اور کام کاج کرتے رہنا. اور پھر شام کو ہم نے اکٹھے گاؤں آ جانا. تو یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا. پھر اس بلڈنگ میں جو ایک آفس ٹائپ جو ایک تھا ان کا، اس میں بعد میں انہوں نے وہ بنا لیا نیشنل نائٹ کالج کے نام سے ایک کہہ لیں کہ ٹیوشن اکیڈمی وہ بنا لی. اس میں وہ پڑھاتے تھے، شام کو باقاعدہ لڑکے آتے تھے اور میں بھی ساتھ ان کے وہ یہ کہہ لیں کہ اسسٹنٹ پروفیسر جو مجھ سے جونیئر تھے یا ساتھ والے بھی تھے. میں بھی انگریزی اچھی تھی میری، میں بھی پڑھاتا تھا، پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا. تو یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ یوں چلتا رہا. پروفیسر صاحب بہت محنتی، بہت مخلص اور بے لوث شخصیت کے مالک تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کا گھرانہ جو ہے وہ بالکل میرا اپنا گھر تھا. اور اب بھی ان کے جو باقی سارے ان کے بچے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ میری سٹل تعلق جو ہے وہ قائم ہے، اور باہمی ایک احترام کا جو رشتہ ہے وہ چل رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اور اگر آپ کو یہ پسند آئے اور دلچسپی کا باعث ہو تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.